बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सीरतुन नबी निकाल लें जल्दी से। हतीजा बेटा सीरतुन नबी ले आए अपनी। पेज नंबर 69 जो है वहाँ से कल हमारी रीडिंग जो है वो रह गई थी, वहीं से हम शुरू करेंगे। हतीजा पेज नंबर 69 बेटा लेकर आ जाएं आप जल्दी से और शुरू कीजिए बेटा पढ़ना। हबशा पर हिजरत के हैरत अंगेज असरात। चलें बेटा, मैं रीड कर रही हूँ, आप सुनिए। हबशा पर हिजरत के हैरत अंगेज असरात। अब देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिव्यू हम उसका कर लेते हैं। बैक पे हमने कहाँ तक हमने रीड किया था बेटा? हमने जो है वो हिजरत के बारे में पढ़ा था कि जब मक्का में कुफारों ने जब मुजालिम की इंतहा कर दी, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम जो है वो करना शुरू कर दिया, तो फिर मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से जो है वो हिजरत की। कहाँ हिजरत की? हबशा की तरफ। और जब इस हिजरत का जो है वो इल्म हुआ कुफारों को, तो वो फौरन जो है वो उन्होंने अपना एक वफ्द भेजा ताकि वो वहां से उनको जो है वो दोबारा निकालने में कामयाब हो सके। उस सूरत हाल में हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने नजाशी जो था हबशा का बादशाह, उसके दरबार में जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने एक तकरीर की जिसे तारीख़ इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। उसमें हज़रत जाफ़र ने जो है वो पूरा लुब-ए-लुबाब बयान किया कि किस तरह इस्लाम से पहले जो है वो हम कैसी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे वो बताया। और उसके बाद जो है ये बताया गया कि उन्हीं लोगों में से किस तरह जो है वो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा और उन्होंने किस तरह तालीमात दी, किस तरह उन्होंने जो है वो लोगों को सच और झूठ का फ़र्क वाज़ेह किया। और इन सब चीज़ों का इल्म होने के बाद हज़रत जाफ़र ने बताया कि किस तरह उन्होंने जो है वो इस्लाम जो है वो कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद उन पे मज़ालिम की जब इंतहा हो गई, तो वो हिजरत करने पर मजबूर हो गए। ज़िंदगी इतनी तंग हो गई, ज़िंदगी इतनी अजीरन हो गई कि बिलाखिर उन्हें जो है वो हिजरत के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब ये सारा किस्सा नजाशी ने जब सुना, तो उसके बाद नजाशी ने कहा कि आप जो है वो मुझे कुरान की चंद आयात पढ़कर सुनाएं। उस पर सूरह मरियम की चंद आयात की जब तिलावत की, तो नजाशी जो है वो बहुत आबदीदा हो गए और उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। किस चीज़ से इनकार कर दिया उन्होंने? कि मैं अब हरगिज़ जो है वो मुसलमानों के जो है उनका जो वफ़्द है, जो मुसलमान मेरे पास हिजरत करके आए हुए हैं, उनको वापस मैं नहीं लौटाऊँगा। और उन्होंने इनकार करके ना सिर्फ़ उन्होंने कुफ़ारों को इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने सारे तहाइफ़ जो कीमती वो लेकर आए थे, वो भी वापस लौटा दिए। और ये सब कुछ करने के बाद जो है, अब हमें पढ़ना है कि इस हबशा पर हिजरत के हैरत अंगेज़ असरात जो है वो क्या थे। बेटा आप लोग थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, वेट फॉर अ व्हाइल। बेटा तब तक मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग ज़रा इसको सुनिए। नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की तकरीर से अहले हबशा पर बहुत हैरत अंगेज़ नताइज मुरतब हुए। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान आना-जाना और करीबी राब्तों का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। ठीक है? जब नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र ने जब तकरीर की, तो
نہ صرف نجاشی متاثر ہوا بلکہ اہل حبشہ پر بھی اس کے بہت حیرت انگیز جو نتائج تھے وہ مرتب ہوئے، اور دونوں ملکوں کے جو تعلقات تھے وہ بحال ہو گئے، اور آنا جانا اور قریبی جو رابطے تھے وہ بھی، اس کا سلسلہ جو تھا وہ بھی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد 20 حبشی عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں رشد و ہدایت لینے کے لیے مکہ روان ہوا. اب دیکھیں صرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابھی بھی مکہ میں ہی تھے. تو کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ 20 حبشی عیسائیوں کا جو ایک وفد تھا، جو ایک قافلہ تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کی طرف روانہ ہوئے. کس کے لیے؟ ہمارے نبی سے ہدایت لینے کے لیے. رشد و ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ان سے رہنمائی کے لیے. ظاہر ہے وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی جو ہے وہ ٹھیک سے رہنمائی ان کو ملے، تو وہ بھی اسلام میں، دائرہ اسلام میں وہ بھی داخل ہونا چاہتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وفد کے اراکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خانہ کعبہ میں ملے. کلاس 7 بیٹا جو بچے ابھی آئے ہیں میں ان کو بتا دوں، ہم باب نمبر 9 کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 69، پیج نمبر 69 پہ میں ریڈ کر رہی ہوں. 69، ٹھیک ہے، پیج نمبر 69 پہ ہیں ہم. اچھا، اس وقت کے اراکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ میں ملے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی تو وہ سب بھی زار و قطار رونے لگے. اب دیکھیں صرف تلاوت قرآن پاک کا اثر دیکھیں کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ سب زار و قطار رونے لگے اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. جب یہ نو مسلم وفد واپس وطن جا رہا تھا تو ابو جہل انہیں راستے میں ملا اور بڑے تلخ انداز میں اس نے کیا کہا؟ تم نے اپنا مذہب چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے میں بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے. ہم نے تم سے بڑھ کر احمق کہیں اور نہیں دیکھے. اس پر ان نو مسلم حبشیوں، دیکھیں وہ حبشی تھے وہ، اور انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم آپ سے فضول بحث میں الجھنا نہیں چاہتے، مگر ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کہ ہم اچھائی اور سچائی سے دیدہ و دانستہ محروم رہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انہوں نے کتنا مدلل اور مختصر جواب دیا. انہوں نے کہا ان نو مسلم کہتے ہیں نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ کو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے، دیکھیں فضول بحث میں کیوں الجھیں. انہیں پتا تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، وہ وہیں پہ رہنے کے باوجود وہ محروم تھا اسلام کی تعلیمات سے. اس کے دل پر جو ہے وہ سمجھ لے مہر لگا دی گئی تھی. تو ان سے الجھنا، ان سے بحث کرنا انتہائی فضول تھا، اور یہ بات ان حبشیوں کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا. انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں جو ہے وہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھی اور سچی بات کو سن کر بھی ہم جو ہے وہ اس سے محروم رہیں، ہم اس پر عمل نہ کریں. اس پہلے وفد کے بعد اسی طرح کے اور وفود بھی مکہ آنے شروع ہو گئے. حبشہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگ گیا. ٹھیک ہے. اور یوں حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت نے وہاں اشاعت اسلام کی راہ ہموار کر دی. اب دیکھیں جو چند مسلمان وہاں پہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے اعمال دیکھ کر، ان کے افکار دیکھ کر اور تلاوت قرآن پاک کی جو ہے وہ برکت سے پورے حبشہ میں جو ہے وہ اسلام تیزی سے پھیلنے لگ گیا. اور بعد میں کیا ہوا کہ حبشہ کے ذریعے گرد و نواح کے کئی دیگر ملکوں میں بھی اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز ہو گیا. کلاس 7 آپ اس کو ایک طرح سے جرنی کی طرح لیں بیٹا. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سفر ہے جس کا آپ لوگ ایک مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ سفر جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا بالکل شروع کے جو باب تھے اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ اسلام سے پہلے جو حالات تھے وہ ہم نے پڑھے، پھر کس طرح ان حالات میں ولادت ہوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. اس ولادت کے بعد جو ہے وہ آپ پہ جو وحی نازل ہوئی وہ سلسلے ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے. کس طرح وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حجر اسود کا ایک پورا ہم نے باب پڑھا کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا جو ہے وہ جب سلسلہ تھا اس میں کیا کچھ ہوا وہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد جو ہے وہ خفیہ تبلیغ پہلے کیسے کی گئی، کس طرح چند مسلمان جو تھے وہ پہلے اسلام کے حلقے میں جو ہے وہ داخل ہوئے دائرہ اسلام میں، اور اس کے بعد جب یہ تبلیغ خفیہ تھی اس کے باوجود جو کفار تھے انہوں نے تبلیغ جو ہے وہ خفیہ تھی. ٹھیک ہے. اور جب جیسی ہی اعلانیہ ہوئی تو بہت شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس مخالفت نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ کیا کریں، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں.
ٹھیک ہے, ابھی تک آپ اس کو ایک سفر کی طرح اگر لیں گے تو آپ بہت اس کو ٹھیک سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب ہمارا 10واں باب شروع ہو رہا ہے, شدید معاشرتی اور اقتصادی مقاطعہ. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا مطلب بتا دوں. مقاطعہ کہتے ہیں قطع تعلق کو, ٹھیک ہے, ختم کر دینا, ہر رشتہ, ہر طرح کا تعلق جو ہے نا بیٹا وہ ختم کر دینا. اب اس میں دیکھیں, ہم اس میں بنیادی باتیں کیا پڑھیں گے, اس میں ہم پڑھیں گے حضرت حمزہ کا اچانک قبول اسلام, حضرت عمر کے ڈرامائی قبول اسلام پر اظہار مسرت, مسلمانوں کا لرزہ خیز مقاطعہ, صفاق مقاطعے اور مکمل محاصرے کا خاتمہ. ٹھیک ہے, کیسے کفاروں نے جب دیکھا کہ تیزی سے اب حضرت حمزہ کا اسلام میں داخل ہونا, حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا, اور اس میں تنگ آ کے جب وہ کچھ نہ کر سکے تو انہوں نے کیا کر دیا, کفاروں نے قطع تعلق کر دیا. کس سے؟ مسلمانوں سے, جسے کہتے ہیں نا بائک آؤٹ کر دینا, مکمل طور پر انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا. اب اس کی داستان اب ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کون ریڈ کرے گا بیٹا اب یہ چیپٹر, جلدی سے بتائیں. تابین آپ کریں گے کوئکلی, ختیجہ آپ کیجئے بیٹا, چلے آ جائیں. ختیجہ سٹارٹ کیجئے بیٹا ریڈنگ. پیج نمبر 71 ہے, 10واں باب. جی بیٹا بالکل کیجئے سٹارٹ. اسلام کی بڑھتی مقبولیت پر کفار مکہ کا غیظ و غضب بڑھتا چلا جا رہا تھا. انہیں اس بات کا سخت رنج تھا کہ ان کی شب و روز کوششوں اور مسلسل اسلام دشمنی کے باوجود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مشن آگے بڑھ رہا تھا. ہجرت حبشہ کے بعد اسلام جزیرہ نمایات کی حدود پار کر کے کئی اور ملکوں میں بھی پھیلنے لگا تھا. شام جاشی مسلمانوں کا کلم قلعہ حمایتی بن چکا تھا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے, ان سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حبشہ سے آنے والے وفود کا سلسلہ بڑے زور و شور سے جاری ہو گیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے کفار کے غم و غصہ میں مزید اضافہ ہوا. اپنے وقت کی ان دونوں عظیم ہستیوں کے قبول اسلام کی ڈرامائی داستانوں کی تفاصیل یوں ہیں. بس ٹھیک ہے ختیجہ. اب دیکھیں, اسلام جیسے جیسے مقبولیت اختیار کر رہا تھا نا, ویسے ویسے جو مکہ کے کافر تھے نا بیٹا, ان کے غصے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. انہیں شدید اس بات پہ غصہ تھا کہ ان کی اتنی کوششوں کے باوجود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب تھے اور یہ ناکام تھے. کیونکہ ظاہر ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ بہت پاک تھا, بہت مقدس تھا وہ. ٹھیک ہے, اب ہجرت حبشہ کے بعد اسلام جو ہے نا وہ پورے عرب کے جزیرے میں تیزی سے پھیلنے لگا تھا. اور جو نجاشی بادشاہ تھا وہ تو ظاہر مسلمان ہو ہی چکا تھا, نہ صرف وہ مسلمان تھا بلکہ وہ کھلا مسلمانوں کی حمایت بھی کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا تھا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, ان سے اسلام کے بارے میں معلومات کی اس نے, اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حبشہ سے آنے والے وفود کا جو سلسلہ تھا وہ بہت تیزی سے, بہت زور و شور سے وہاں پہ جاری ہو گیا تھا. انہی جو ہے وہ اسی وقت کے دوران حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مکہ کے جو کافر تھے وہ ظاہر ہے ان کو اور زیادہ اس پہ غصہ آیا. اور اب یہ اسلام کیسے قبول ہوا اس کی تفصیل اب ہمیں پڑھنی ہے. چل اب کون ریڈ کرے گا اس پہ؟ Who wants to read now? سبحان, مصحف, مدثر. چلے مدثر آپ کیجئے بیٹا. مدثر کیمرہ پہ بیٹا اپنا دیکھیے گا. جی بیٹا پڑھیے مدثر. حمزہ کا اچانک قبول اسلام. نبوت کے 6 سال ایک روز ابو جہل کو صفا کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. اس نے اپنے مخصوص دلیل انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
آوازیں کسی ہوگا آوازیں یہ. کسے ہاں چلے آوازیں کسے. کسے پھر آگے پڑھیے. کسے کسے. پھر کسے پھر اس نے اسلام کے جی پڑھیے آگے. مکمل بائقات کا فیصلہ کر لیا. نہیں بیٹا آپ کہیں اور. مکاتبہ ایک کی منٹ مدثر ایک منٹ. مدثر بیٹا آپ نے رانگ پیج کھول دیا. پیج نمبر 72 پہ ہے بیٹا, دیکھیں دھیان سے. مدثر آپ نے ایک پیج جو ہے وہ دوسرا آپ نے نکال دیا. ٹھیک ہے, دیکھیں دھیان سے کیجئے بیٹا ریڈ. بارے میں اس نے دیکھیں نا, پھر اس نے اسلام کے بارے میں اس نازیبا نے اسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی بکے اپنی اس بدکلامی سے بد کلامی مدثر دھیان سے پڑھیے بیٹا. مطمئن نہ ہوا تو بد کلامی سے مطمئن نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی بھی کر دیا. تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور بالکل خاموش رہے. مدثر اس بالکل روز حضور خاموش. صلی اللہ علیہ وآلہ بالکل خاموش رہے. اس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر شکار پر گئے ہوئے تھے. ان کی واپسی پر ایک لونڈی نے جو اس واقعے کی عینی شاہد تھی, شاہد کہتے ہیں, ایک منٹ مدثر, انہوں نے ایک منٹ بیٹا. شاہد کہتے ہیں گواہ کو. ٹھیک ہے, لونڈی جو ہے وہ اس وقت آپ یوں سمجھ لیں ملازمہ تھی جو وہ اس واقعے کی عینی گواہ تھی. کس واقعے کی؟ جس میں کفار جو ہے کس نے ابو جہل نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف فکرے کسے بلکہ اسلام کے بارے میں جب اس نے بہت برے الفاظ بھی بکے اور اس سے بھی جب مطمئن نہ ہوا وہ, تو اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی کر دیا. لیکن ہمارے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر و تحمل سے کام لیا اور بالکل خاموش رہے وہ. اور اس دوران جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, وہ مکہ سے باہر شکار پر گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کی جو ہے وہ ایک ملازمہ جو تھی وہ اس نے یہ سارا واقعہ خود دیکھا تھا. شاہد کا مطلب ہے گواہ ہونا. چلے آگے پڑھیے مدثر. انہیں سب کچھ بتا دیا. جی پڑھیے مدثر. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سخت غصے ناک ہو گئے. چنانچہ وہ ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے. انہوں نے اسے ایک جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا کپے ہانکتے ہوئے جا لیا. چلے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک کمان اس روز سے دے ماری کہ ابو جہل کا سر زخمی ہو گیا. پھر سخت لعن طعن کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا, تم نے ان کی بے عزتی کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ لو اب ذرا دھیان سے سنو. میں بھی اسلام قبول کر رہا ہوں. اب سے میں بھی وہی کچھ کہوں گا جو وہ کہتے ہیں. اگر تم
اگر تم میں کچھ دم خم ہے تو میرے ساتھ بھی اس جیسا سلوک کر کے دیکھ لو۔ ابو جہل نے سرز اور سرزش سزا چپکے اور سے سزا اور سرزنش سزا اور سرزنش چپکے سے برداشت کر لی۔ اس کے کچھ دوست اس کی حمایت میں اٹھے مگر اس نے انہیں یہ کہتے ہوئے روک دیا، اسے جانے دو، آخر میں بھی تو اس کے بھتیجے سے بدسلوکی کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے سیدھے دارالارقم دارالارقم ہے، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے مدثر، حمزہ علیہ السلام پھر پہنچے، قبول کر لی۔ بس ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ وہ ظاہر شکار پہ گئے ہوئے تھے اور ان کی جو ملازمہ تھی اس نے جب سارا قصہ آپ کو بتایا تو آپ کو شدید غصہ آیا، ٹھیک ہے، اور آپ ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت حمزہ نے جب ابو جہل کو دیکھا ایک جگہ پر، اپنے دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے کا کیا مطلب ہے؟ بات چیت کرنا، ایسے ہی جو ہے وہ فارغ وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ جب حضرت حمزہ علیہ السلام نے اس کو دیکھا ابو جہل کو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بات چیت کر رہا ہے، تو اسی وقت آپ نے کیا کیا کہ کمان اس زور سے اسے ماری کہ ابو جہل کا سر جو ہے وہ آپ نے زخمی کر دیا، اور اس کے بعد سخت برا بھلا کہا، اور پھر کہا کہ جو بھی ہے آپ، حضرت حمزہ علیہ السلام کا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ تمہیں ان کی بے عزتی کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ انہیں سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بے عزتی کرنے کی تم نے جرت بھی کیسے کی؟ اور پھر آپ نے للکار کے اسے کہا کہ اب تم دھیان سے سن لو، میں بھی اسلام قبول کر رہا ہوں، اب تمہیں جو بھی میرے ساتھ اگر تم میں ہے دم خم، تم میں اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے، تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم ان کے ساتھ کرتے تھے۔ اور ابو جہل نے جو ہے یہ سزا اور یہ سرزنش، ٹھیک ہے، یہ دھمکی اور یہ سزا کیا تھی؟ جو سر آپ کا زخمی آپ نے کیا، ابو جہل کا جو سر زخمی تھا وہ ایک سزا تھی، اور سرزنش کیا تھی؟ جو آپ نے اس کو للکارا، ٹھیک ہے، جو للکار کے جو بات چیت کی وہ اس کی ایک سرزنش تھی۔ تو ابو جہل کو لامحالہ برداشت کرنی پڑی، اور جب اس کے کچھ دوست اس کی حمایت کرنے کے لیے اٹھے تو انہیں بھی اس نے روک دیا کہ جانے دو، کیونکہ ظاہر اس کو اندازہ تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ جیت نہیں سکتے تھے۔ اور پھر جواب کیا دیا کہ میں نے بھی تو ان کے بھتیجے کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اور اس واقعے کے بعد فوراً حضرت حمزہ جو تھے وہ دارالارقم، جو اس وقت مرکز تھا اسلامی سرگرمیوں کا مکہ میں، وہاں پہنچے اور اسلام قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کا اظہار مسرت یہ کون پڑھے گا؟ مصحف آپ پڑھیے بیٹا۔ چلیے مصحف کے بعد تبین آپ کی ٹرن ہے، آپ نے جو ہے وہ تیار رہنا ہے تبین فوراً، ٹھیک ہے، چلیں مصحف سٹارٹ کیجیے بیٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر اظہار مسرت۔ نبوت کے 6 سال ایک دفعہ عمر بن خطاب نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایک دن آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے اسلام کے بڑھتے ہوئے رجحان پر باتیں کر رہے تھے۔ اسلام کی روز افزوں مقبولیت پر آپ کو اچانک طیش آ گیا۔ آپ نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا تہیہ کر لیا، چنانچہ آپ اپنی بے نیام تلوار اٹھائے سخت اشتعال انگیز کیفیت میں دارالارقم کی جانب نکل پڑے۔ راستے میں آپ کو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ عمر کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے منصوبے سے آگاہ کیا تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ آپ کی اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے میاں دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے پہلے ان کی خبر لے لینی چاہیے۔ عمر کے غیظ و غضب میں مزید اشتعال پیدا ہوا، وہ وہیں سے سیدھے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر مزمل جا بیٹا ڈونٹ پہنچی۔ ڈو دس،
دونوں ٹھیک میاں ہے. بیوی اس وقت تلاوت قرآن میں مصروف تھے. عمر سخت غصے کے عالم میں ان پر جھپٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا پیٹا کہ وہ دونوں لہو لہان ہو گئے. تاہم دونوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ اسلام ترک کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں. اس پر عمر نے انہیں قرآنی آیت سنانے کو کہا. قرآن کا سننا تھا کہ مشتعل عمر کی کایا ہی پلٹ گئی. وہ ایک بار پھر دارالارقم کی جانب پلٹے مگر اس ارکم ہے، ایک منٹ مصطفی، ایک منٹ، ارکم ہے، ٹھیک ہے، دارالارقم. دارالارقم کی جانب پلٹے مگر اس بار ان کی نیت بالکل مختلف تھی. اسی بے نیام تلوار کے ساتھ وہ نہایت عجز و احترام سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو دارالارقم نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا، حتیٰ کہ اللہ اکبر کے گرم جوش نعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے. اس اعلیٰ مرتبہ اور دلیر شخصیت کے قبول اسلام پر مسلمان بے حد خوش تھے. اس روز نعرہ تکبیر کی فلک بو صدائیں مکہ کے طول و عرض میں کافی دیر تک گونجتی رہیں. بس ٹھیک ہے مصطفی. اب دیکھیں، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر اظہار مسرت. اب اس میں کیا ہوا کہ نبوت کا 6واں سال تھا. نبوت سے مراد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی اور جب وہ نبی کے رتبے پر فائز ہوئے تو اس کا 6واں سال تھا. اور اسلام کے بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیلنے پر حضرت عمر جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے، اور اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے ایک عہد کر لیا. تہیہ کر لینے کا مطلب ہے عہد کر لینا، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. اور اپنی بے نیام تلوار کو اٹھا کر، اشتعال کا مطلب ہے شدید غصہ، ٹھیک ہے، شدید غصے کی کیفیت میں وہ دارالارقم کی جانب بڑھ گئے. اب راستے میں کیا ہوا کہ راستے میں آپ کو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے. اور عمر کے بدلتے ہوئے تیور کا کیا مطلب ہے؟ بدلتے ہوئے انداز، تیور کہیں گے انداز کو. تو جب عمر کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر نے آپ کو آگاہ کر دیا. کس کو؟ نعیم بن عبداللہ کو، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس پر حضرت نعیم نے بتایا کہ آپ کی اپنی جو بہن فاطمہ ہے وہ اور ان کے میاں دونوں ہی اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے آپ جائیے اور ان کی خبر لیجیے. اب جہاں یہ سننا تھا کہ عمر کے غیظ و غضب میں مزید اشتعال پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ان کا جو غصہ تو پہلے ہی تھا ان کو، اور اس میں اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جلتی پر تیل چھڑکنا، وہ ایسا کام ہو گیا. وہ وہاں سے سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے، اور وہ اس وقت جب وہاں گئے تو وہ دونوں ہی جو ہے نا میاں بیوی وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے. اور عمر اتنے غصے میں تھے کہ جاتے ہی ان پہ جھپٹ پڑے اور ان دونوں کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، جیسے خونم خون ہو گئے نا. اور لیکن اتنا مارنے اور پیٹنے کے، اتنی مار کھانے کے باوجود دونوں نے ہی عمر کو جو ہے وہ صاف بتا دیا کہ وہ اسلام کو چھوڑنے کے بارے میں، ترک کرنے کا مطلب ہے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، اسلام کو چھوڑنے کے بارے میں وہ سوچ تک نہیں سکتے. دونوں بہنوئی نے دونوں نے انکار کر دیا کہ جتنا مرضی چاہے تو مار لو، لیکن ہم اسلام کو ترک نہیں کریں گے. اور اس پر عمر جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو بھی حیرت ہوئی کہ اتنا مار کھانے کے باوجود ایک ہی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. اور جہاں قرآن پاک کی تلاوت سننا تھی کہ ان کی بھی کایا پلٹ گئی. اور کایا پلٹ جانے کا مطلب ہے بالکل ہی انداز بدل گئے ان کے بھی. اور وہ ایک بار پھر اب دارالارقم کی جانب جا رہے تھے، لیکن اس بار ان کی نیت ہی دیکھیں مختلف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایک الگ. پہلے کہاں وہ جا رہے تھے، وہ کس نیت سے جا رہے تھے؟ وہیں پہ پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہے تھے. اور اب جب وہ جا رہے ہیں تو ان کی نیت کیا ہے؟ وہ اسلام قبول کرنے کی نیت کے ساتھ جا رہے ہیں. اور تلوار ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن تلوار لینے کے ساتھ ہی اس کے باوجود ان کے جو انداز تھا اسے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر جب کیا تو دارالارقم، جو میں کئی بار بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو کہ اسلام کی تمام سرگرمیوں کا وہ اس وقت مرکز تھا. وہاں پہ نعرہ تکبیر کی آوازیں جو ہیں وہ گونجنے لگ گئیں، اور اس طرح سے وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے. اس عالی مرتبہ اور دلیر شخصیت کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی ہمت میں اور اضافہ ہو گیا. اور اس روز جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی جو صدائیں تھیں، جو آوازیں تھیں،
وہ سمجھ لیں کہ آسمانوں تک کو چھو رہی تھی اور بہت کافی عرصے تک یہ آوازیں گونجتی رہیں. مسلمانوں کا اب دیکھیں لرزہ خیز مقاطعہ ان دو واقعات کے بعد کفاروں نے کس طرح اپنا غصہ نکالا یہ اب ہم پڑھیں گے. چلیں تبین آپ تیار ہیں بیٹا؟ سٹارٹ کریں تبین. تبین کے بعد مزمل اور سبحان اب آپ نے ریڈ کرنا ہے. چلیں تبین جلدی سے بیٹا. کہ سبحان آپ آ جائیں بیٹا. سبحان ریڈنگ کیجئے بیٹا. مسلمانوں کا لرزرہ کارمکا تھا. مسلمانوں نے کامیابی اور ترقی کے ایسے واقعات سے کفار کی رگے جاہلیت بھڑک اٹھی. آخر کار انہوں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھنے والے دونوں قبیلوں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بنو مکمل مطلب بائیکاٹ مقاطعہ کا فیصلہ کر لیا. مقاطعہ کی طرز تحریر بے حد لرزہ انگیز تھی. اس کے لکھنے والے کا نام منصور بن اکرمہ تھا. مقاطعہ کی شدت اور جامعیت. مقاطعہ کی زبان بڑی تلخ تھی. اس میں اللہ کا نام لے کر حلیف اقرار کیا گیا تھا کہ جب تک ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حوالے نہیں کر دیے جاتے دونوں قبیلوں کا مکمل مقاطعہ جاری رہے گا. یہ مقاطعہ ان قبیلوں کے تمام چھوٹے بڑے افراد پر لاگو ہوگا. دونوں قبیلوں سے شادی بیاہ زبانی یا تحریری رابطہ اور ضروریات زندگی کے فراہمی مکمل طور پر منع کر دے گی. اس تحریری مقاطعہ کو کعبہ کی ایک دیوار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کفار کے ثبوتوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتہار کی آگ بھڑکتی رہے. ٹھیک ہے بس مقاطعہ کے سبحان بس ٹھیک ہے بیٹا. اب دیکھیں اب جب کافروں کا کہیں پہ بس نہیں چلا تو انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو ہے وہ جاہلیت کا ایک ثبوت دیا. ظاہر تھے تو جاہل ہی وہ اسلام تو انہوں نے قبول کیا نہیں تھا کافر تھے. انہوں نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے دونوں قبیلے ایک کون سا تھا ایک بنو ہاشم تھا اور ایک بنو مطلب دونوں سے مکمل بائیکاٹ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. مکمل بائیکاٹ مکمل مقاطعے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور جو اس کی شرائط تھی جو اس کی طرز تحریر تھی وہ بہت ہی لرزہ انگیز تھی بہت ہی خوفناک تھی آپ یہ سمجھ لیں. اور اس کے لکھنے والے کا نام منصور بن اکرمہ تھا. اب اس کی شدت اور جامعیت. شدت کا مطلب ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت انتہا پہ ہونا کوئی چیز اور جامعیت کا مطلب ہے مکمل. اب وہ کیا تھا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو زبان تھی نا بیٹا مقاطعے کی وہ بہت تلخ تھی. اس میں اللہ کا نام لے کر حلفیہ اقرار کیا گیا تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حوالے نہیں کر دیے جاتے. اب ان کی شرط کیا تھی. ان کی شرط تھی کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہیے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک آپ لوگ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے نہیں کریں گے دونوں قبیلوں کا ہم مکمل جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بائیکاٹ جو ہے وہ ان قبیلے کے تمام چھوٹے اور بڑے افراد پر لاگو ہوگا. مطلب یہ نہیں کہ قبیلے کے جو صرف بڑے لوگ تھے ان سے بائیکاٹ. چھوٹا جو فرد تھا اس سے بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. ان دونوں قبیلوں سے شادی بیاہ کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. زبانی تحریر کوئی جو ہے وہ نہیں لکھی جائے گی انہیں. اور رابطہ ضروریات زندگی جو ہے نا وہ تک نہیں دیا جائے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں بیٹا اس بات سے کہ سمجھ لیں کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ تک ان تک جو ہے وہ نہیں پہنچائی جائیں گی. اور اس تحریری مقاطعے کی جو اس کی جو ایک نقل تھی اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کفار کے جو ثبوت تھے کفار کے جو لوگ تھے ان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہی رہے. ٹھیک ہے. انہیں کہیں بھی جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے نا وہ کوئی سافٹ کارنر نہ آ جائے. چلتے پھرتے ان کی نظر اس تحریر پہ پڑتی رہے اور ان کو یاد دلاتی رہے کہ انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہے.
ٹھیک ہے, اور کہیں بھی کوئی سافٹ کارنر ان کے لیے نہیں ان کے دل میں آنا چاہیے. اب دیکھیں مقاطعہ کے ستم رسیدوں کے لیے جائے پناہ, کون ریڈ کرے گا ویسے؟ مزمل آپ کریں گے بیٹا؟ بہت عرصے سے آپ نے ریڈنگ نہیں کی ہے مزمل. مزمل اینی پرابلم بیٹا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کریں بیٹا. مزمل اور تبین جو ہے نا دونوں بہت, آپ علی حسن آپ آ جائیں بیٹا. علی حسن ریڈ کریں. بیٹا میں چاہتی کہ ایٹ لیسٹ یہ پیج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. علی حسن, یہ ایک ٹاپک مقاطعہ کے ستم رسیدوں کے لیے جائے پناہ رہ گیا ہے, اس کو ریڈ کر لیں. 2 منٹس ہیں صرف ہمارے پاس. چلیں بیٹا جلدی سے ریڈ کر لیں. علی حسن مقاطعہ کے ستم رسیدوں کے لیے جائے پناہ. جب حضرت ابو طالب کو مقاطعہ کا علم ہوا تو انہوں نے دونوں متاثرہ قبیلوں کا اجلاس بلایا اور انہیں مقاطعہ کے دوران شب ابی طالب میں پناہ گزین ہونے کی دعوت دی. شب ابی طالب کوے ابو قبیس کا ایک تنگ تانیم آباد پہاڑی کو چاہتا جہاں حضرت ابو طالب کی رہائش بھی تھی. اسے سوق اللیل بھی کہا جاتا ہے. سوق اللیل بھی کہا جاتا تھا. سوق اللیل بھی کہا جاتا ہے. آپ نے تمام متاثرین کو خاص ہدایت کر دی تھی کہ شب میں رہائش کے دوران وہ لوگ کفار کے تمام خطروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھیں. بس ٹھیک ہے, چل اب یہ ہمارا اینڈ ہو گیا ہے بیٹا. یہاں تک 74 تک انشاءاللہ کل ہم اس کی آگے ریڈنگ کریں گے. کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں بیٹا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج میں آپ کو ہوم ورک میں بیٹا دوں گی. باب ہم نے 5 تک کمپلیٹ کر لیا تھا, 6 اور 7 بھی ہو گئے تھے سوال جواب. آج باب نمبر 8 جو ہے نا بیٹا, اس کے سوال جواب آپ کو سینڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, باب نمبر 8 جو ہے آج آپ لوگوں نے اس کے سوال جواب لکھنے بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اینی کوشچن؟ ٹائم ہو گیا ہے بیٹا. مصطفیٰ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے, کچھ پوچھنا ہے بیٹا آپ کو؟ نو. چلیں ٹھیک ہے بیٹا, اوکے, اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. کلاس 7 اور باب 8واں جو باب ہے اس کے سوال جواب لکھنے اور یاد کرنا آج آپ کو. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. اوکے, اللہ حافظ. کلاس 7